अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, नवाज शरीफ ने मुतालबा किया है कि सिर्फ हुकूमत ही नहीं एहतसाब भी चाहिए, नाइंसाफी और जुल्म पर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कुछ सवालात भी पूछे हैं कि मुल्क को खराब किसने किया, इस हाल तक किसने पहुंचाया, गरीब को किसने भूखा मारा, डॉलर क्यों महंगा हुआ, कीमतें क्यों बढ़ी। अब यार मुसीबत ये है कि हमारे पास यही टाइट टोटल रह गए हैं कमेंट करने के लिए। अदरवाइज इस तरह की बातों पे कमेंट करना भी तो हमें खाम खा का एक इम्तिहान ही है ना। ये किस तरह की बातें करते हैं। अच्छा, इस फैमिली का ना ये पता नहीं अदाबर्स वगैरह टाइप रसाले पढ़ के बड़े हुए हैं, बाकी तो कभी चज की बात इनसे हुई नहीं। ये दूध का दूध पानी का पानी, वो दूध तो होता ही पानी है। दूध का जो बेशतर है हिस्सा वो तो पानी होता है। दूध का दूध पानी का पानी, हनी हाथों से निपटेंगे, मैलियां आंख से न देखे, ये 15, 20, 25 मुहावरे पता नहीं बड़े घटिया आउटडेटेड किस्म के इन्होंने पड़े हुए हैं, वो कोट करते रहते हैं। अच्छा, बाकी ये मुल्क को खराब किसने किया? आपने किया हुजूर। शांगा मांगा वो मैं क्या रिपीट करूंगा, आपके कारनामे हर दफा वही रिपीट करने पड़ते हैं। ये छांगे मांगे और ये पटवारी भर्ती करने 60 साल के और सुप्रीम कोर्ट पे हमले, इस सियासी कल्चर को वल्गराइज करना, सियासी वर्कर को करप्ट करना, ये सारी आपकी इजादात हैं। उसके बाद बैरून मुल्क देखो, जो इंसानों में थोड़ी सी हया शर्म होती है, वो अगर मुल्क में को माल बनाते भी हैं तो कोई इधर उधर करते हैं ताकि वहीं रहे, पैसा वहीं रहे, वहीं ज़ेरे गर्दिश रहे। अब अरबों खरबों रुपए लूट के बाहर ले जाना, वहाँ जायदादें, वहाँ पूरा खानदान वहाँ कारोबार कर रहा है, ये सारे अवामिल हैं तबाही के, कोई एक जिम्मेदार नहीं है। लेकिन आप जिम्मेदारान के कायदीन में शामिल हैं। या साहब प्लीज, 4 बार आपने वजारत उज़्मा खड़काई, एक बार भाई की शक्ल में, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। ये क्या किचने किया, किचने ये तमाशा लगाया हुआ है, आपको नहीं पता किसने किया है। पूरे लाहौर में पता नहीं 500 दफा सरकारी महकमों के रिकॉर्ड जो जले थे, उस वक्त भी बातें हो रही थी। आदमी क्या है, एक आदमी जो अपनी साख ना संभाल सके, 1000, 1 करोड़ 1 उसका स्कैंडल हो, कोई ब्रीफ केस उठा के कोयटा जा रहा है जजेस के पास, ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये किसने जियाउल हक का मिशन मुकम्मल किया? क्या बातें रिपीट कर करके हम पागल हो गए हैं, लोगों के दिमाग खराब हैं। क्या मसला है आपका? हाँ देखो, एक बात मैं बिल्कुल पूरे दर्द दिल के साथ कहता हूं, एक बात, एक मुतालबा बिल्कुल ठीक है, बाकी बोगस है, फजूल है। यू आर रिस्पॉन्सिबल। पाकिस्तान जहाज खड़ा है, जो जितने दिन, महीने, साल हुकूमत में रहा उतना रिस्पॉन्सिबल है। इसको वर्कआउट करो, उसी हिसाब से कोड़े मारो। ये पीडीएमयू समेत जो जितनी देर इक्तदार में रहा, खत्म, कर्जे उसमें बांट दो, मारी जाते हैं। अच्छा, एक मुतालबा के बाकी ये नवाज शरीफ की हुकूमत ही नहीं चाहिए। वाह हुकूमत, हर बरी हुकूमत, कब तक? ये चलना नहीं। रह गया कि एहतसाब बिल्कुल ठीक। मैं कभी कभी मरियम ये सोच के परेशान हो जाता हूं, दिल नहीं मानता, मेरा दिमाग नहीं मानता, मियां साहब ये जो सारे इल्जामात हैं ये गलत होंगे, नो। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं, परवरदिगार, अगर है माउंट एवरेस्ट से बड़ा, ये बंदा मासूम है तो ये क्या? मैं तो पहले भी कहता हूं कि इस खानदान ने जो जेलें काटी, जो जिल्लत काटी, जो एक टेंशन देखी, उसका कोई हिसाब नहीं। अगर ये मासूम हैं और इनका सारा कुछ रिवर्स हो गया है, जायदादें भी डीप फ्रीज हो गई हैं, वो भी गलत था, वो भी गलत था, वो भी गलत था, इनकी गाड़ियां, सारा कुछ ठीक हो गया है और ये नहा धो के ड्राई क्लीन होके आ गए, तो खुदा का वास्ता यार, ये जिसने किया है वो ये भी करे ना कि जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको ऐसी भयानक सजाएं दो कि कोई आदमी दोबारा ये हरकत ना करे। बाकी तो फजूल है ये, सिवाय के साहब वाले मुतालबे के
کس نے کیا, ڈالر کیوں فلانا. صاحب بیڑا غرق کرنے میں آپ حضور آپ کا کلیدی مرکزی کردار ہے. پھر آتی ہے پیپلز پارٹی, جو اقتدار میرا سب ذمہ دار ہے, بے شک, بلکہ شاید آخری والے بچ جائیں, چونکہ تباہی تو آپ مچا گئے تھے. بارودی سرنگیں آپ نے بچھائیں, اس کو آگ لگا دی. وہ کو مسافر آگے وہاں کا ٹھہرا ہے, وہ بھی اڑ گیا بیچ میں. کس نے کیا ہے؟ آپ نے کیا ہے, کسی اور نے نہیں کیا, یا آپ کے پارٹنرز چاند. چلیں آگے چلتے ہیں. حسن صاحب, استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان نے 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے, یہ خیر سگالی کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, کسی سیاسی ایجنڈے کی ملاقات نہیں تھی. دیکھو, یہ ایک بات کر کے اپنی پارٹی کی عبدالعلیم خان نے اس کو آلودہ ہونے سے بچا لیا ہے. اس کا ثبوت میں دیتا ہوں. مجھے دکھ بھی ہوا, امبیرسمنٹ بھی بہت ہوئی. یہ ابھی کل کی بات ہے, کل شام یہ جو اپنے منیب ہیں, ان کے پروگرام میں ڈاکٹر فردوس عاشق اوان, میرا ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے, وہ بیٹھی تھی, اور ٹوٹل امبیرسمنٹ. حالانکہ ڈاکٹر عاشق اوان بہت وٹی, بہت ذہین, حاضر جواب قسم کی خاتون ہے, کوئی جواب نہیں سوچ رہا تھا. منیب بار بار کبھی ادھر سے گھیر رہا تھا, کبھی ادھر سے گھیر رہا تھا, نتیجہ صفر. اٹ واز سو بلڈی امبیرسنگ فار ہر. تو یہ جو کیا ہے عبدالعلیم خان نے بالکل ٹھیک کیا ہے. یعنی جن لوگوں کے گورننس کے خلاف آپ میدان میں اترے ہو, اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو, اس لیے نہیں کہ میرا کوئی تعلق ہے دیانتداری سے, دے ڈیزرو اے چانس. اس کی وجہ ہے آزماؤ, بار بار آزماؤ, لیکن ایک کو نہیں. ایوریبڈی, ایون بلاول ڈیزروز اے چانس. ہو نوز. میں اکثر مثال دیتا ہوں, اور بھی ہیں دنیا میں, لیکن میں عام فہم مثال ہے, لوکل ہے ہماری. میاں چنو ڈاکو تھا, پھر گیا تو پھر گیا. اب جو 4 بار ڈاکے ڈالنے یا 6 بار, تو وہ ان کو نہیں, باقی گیو دم اے چانس. میرا ذاتی خیال ہے یہ ممکن ہے. یہ جو جوڑی ہے جہانگیر خان ترین اور عبدالعلیم خان, یہ یاد رکھنا, یہ وہ کجریوال بھی ثابت ہو سکتے ہیں, یہ باقیوں جیسے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن زیادہ امکان ہے ان لوگوں کے ساتھ مل کے تو خدا کا خوف کریں آپ. یہ تو ادھر شجاعت صاحب کے پاس بھی پہنچے ہوئے ہیں, یہ تو بلوچستان, ان کا کیا ہے. اس لیے یہ بہت اچھا کیا ہے. میرا کل کا پروگرام آپ ضرور دیکھنا مریم, اٹ واز سو امبیرسنگ فار می. فردوس عاشق اوان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, بیٹنگ اراؤنڈ دا بش بس. چونکہ سوال ہی ایسا تھا, بڑے سے بڑے جینیس سے بھی آپ کرو گے, ذہین ترین آدمی سے کرو گے ایک ایسا سوال جس میں بالکل اس کی بھونگی زیر بحث ہوگی, وہ بیچارہ آئیں بائیں شائیں کرے گا. یہی ڈاکٹر فردوس کر رہی تھی. چلو ٹھیک ہے. حسن صاحب, دوسری طرف سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی صاحب نے کہا ہے کہ نون لیگ میں انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی جیسے ہوتے ہیں. یہ خراج تحسین نون لیگ کو ہے یا پی ٹی آئی کو؟ یہ لعنت ہے, یہ پھٹکار ہے, یہ گالی ہے, یہ تھپڑ ہے پاکستان کی جمہوریت کے منہ پہ. یہ ٹھیک کہا ہے جاوید ہاشمی نے. نون لیگ میں انٹرا پارٹی الیکشن, او بھائی جس ملک میں الیکشن کی, جنرل الیکشن کی کوئی اوقات نہیں. دیکھو بات سنو, ہم جو ہے نا یہ جو نازو انداز, نخرے, ٹکیلیاں, یہ جنون جمہوریت میں زیب دیتی ہیں. جتے ابا جی تے دھی جی تے پتر جی تے نواسا جی تے سبدی جی تے چاچا جی تے بھائی جان جی, ایک فیملی افیئر ہے یار, کوئی شرم کریں. 33 سال ہو گئے مجھے یہ اس بات پہ ماتم کرتے, دلیل کوئی نہیں دیتا. ایسا چپڑ کھنا دیا, اٹھ کے کہتا ہے کہ یار یہ تو بندہ تو اینٹی ڈیموکریسی, اور ڈیموکریسی کا میں مخالف نہیں ہوں. یہ بکواس ہے, یہ جوکروں کا کھیل ہے. مطلب اندازہ لگاؤ, انٹرا پارٹی الیکشن کس ملک میں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. یہاں تو جنرل الیکشن 2% کا نہیں ہوتا.
اور بالکل صحیح ہے اگر نہیں ہوتا. ایک شخصیت پرستی کا مارا ہوا معاشرہ. بات سنو, جمہوریت اور چیز ہے, اس کا اوریجن بھی ہمارے ہاں ہی ہے. اس زمانے میں قبائل کے ایلڈرز ہوتے تھے, وہ فیصلہ کرتے تھے کہ جی حضرت ابو بکر ہوں گے, عثمان ہوں گے, حضرت علی ہوں گے, حضرت عمر ہوں گے. کون؟ یہ جمہوریت کا ہی ایک فارم تھا, چونکہ اس زمانے میں ٹرائبز, چھوٹے چھوٹے ٹرائبز ہوتے تھے, اس کا سربراہ جو ہے وہ ان کے باپ کی طرح ہوتا تھا. بس ایلڈر آف دا فیملی جو ہے اس نے اپنا ووٹ دے دیا تو سر. اچھا, یہاں تو امی ٹٹ پونجی ہیں. اچھا, جن کا ووٹ ہے اللہ معاف کرے ان کو تو انہوں نے جانوروں کی سطح پہ رکھا ہوا ہے, بلکہ اچھے گھروں میں جانور اس سے کروڑ گنا بہتر طریقے سے پالے جاتے ہیں. بھائی پڑھے لکھے گھرانوں میں پیٹس رکھتے ہیں جو لوگ, ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. ان کے کھڈے شڈے جو بھی ہے صاف ستھرے ہوتے ہیں, ان کی کنالیاں دن میں 2 بار صاف 3 بار صاف ہوتی ہیں, ان میں فریش پانی ڈالا جاتا ہے, ان کا دانا کھانا پانی پروٹیکشن سارا بارش آندھی. یہ تو جانوروں سے بدتر. میری کیا رائے ہونی ہے یار مریم؟ میری تو اگلے وقت کی روٹی میری نہیں ہے. میری کیا اوقات, میری کیا رائے؟ سر پہ چھت میری نہیں ہے, نیچے زمین میری نہیں ہے, میرا کچھ بھی میرا نہیں ہے, سوائے اس کے کہ مجھے آپ نے بیوقوف بنایا ہوا ہے. مجھے ایک آئی ڈی کارڈ آپ نے بطور پاکستانی دیا ہوا ہے, میں گلے میں لگا کے اس توق کو پھر رہا ہوں. میری رائے کیسے؟ دیکھو, کسی بھی انسان کی رائے اس کی سب سے بڑی جائیداد ہوتی ہے. تو جس کے پہلے ہی کچھ نہ ہو اس کی رائے کی کیا اوقات ہے؟ یہ نون لیگ یعنی ڈوبی مرو گسیٹیے سے, یہ ان کو کیا پتا مسلم لیگ کون ہے, کیا ہے, اس کی تاریخ کیا ہے؟ ان میں سے کسی سے پوچھ لو, کخ نہیں پتا ہونا. جب قائد اعظم محمد علی جناح اپنی جان لیوا بیماری کو چھپائے, یہ اس ملک کی وہ بندہ جنگ لڑ رہا تھا, یہ جاتی ہمارا جلوس کٹ رہے سی, یہ کی کر رہے سی ہوتے. مسلم لیگ ایک عجیب چبل سی چیز ہے, جس کا دل کرتا ہے اٹھائے پھرتا ہے, لاوارث ہے. ایک بچہ ہے زلزلے میں جس کا پورا خاندان مر گیا ہے, ایک بچی ہے وہ لاوارث ہے. ہر کوئی جو چاہے بن جاتا ہے, وہ نام ہے مسلم لیگ. پورا خاندان بھرتی کیا ہوا ہے. یار یہ تو دکھاوے کا بھی بھرم بھی نہیں رکھتے. اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں, اتنے چوڑ ہو گئے ہیں عوام کے بارے میں. ان کی یہ رائے اتنی پختہ ہو گئی ہے کہ یہ چول ہی ہے, تکلف بھی کوئی نہیں, جنرل الیکشن کی اوقات کوئی نہیں, اس پہ سوالیہ نشان لگا ہوا ہے, رنگ برنگی باتیں ہو رہی ہیں انٹرا پارٹی. جاوید ہاشمی, اور خبردار آئندہ جاوید ہاشمی کو نا یہ بوڑھا باڑا نہ کہنا, خبردار, میرا کنٹمپریری ہے وہ. اگر وہ زیادہ کھچک گیا ہے تو مجھے نا بیچ میں آپ لپیٹنا, کوئی نہ ہو, ینگ ہے, منڈا کھنڈا ہے, شرارتاں کرتا ہے تو لستیاں چاڑتا پھرتا ہے. آئندہ نا سینئر سونئر کہنا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں حسن صاحب. شیخ رشید نے زور دے کر کہا کہ کسی ادارے نے تنگ نہیں کیا, صرف 40 دنوں کا چلہ کاٹا ہے, میرے ساتھ کسی نے زیادتی نہیں کی. دیکھو آئندہ کے لیے ایک بات ذہن میں رکھنا کہ شیخ رشید ہر پروفیشن میں نا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے. ان کو بس سنو, انجوائے کرو, گزر جاؤ, ٹھیک ہے. شیخ رشید جو ہیں یہ اس اور ویسے بھی اس عمر میں مسلسل چلا کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یاد رکھنا, یہ بڑھاپے میں آدمی پہاڑ جگہ بدل سکتا ہے, آدمی اپنی فطرت نہیں بدل سکتا. سو چلے چولے نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا ہونا. باقی اداکاری ہے, یہ ہے, وہ ہے. یہ ایک دلچسپ آئٹم ہے, یہ چارلی چیپلن ہے ہماری سیاست کا. شیخ رشید جو ہے نا یہ ہماری سیاست کے بوڑھے چارلی چیپلن ہے, جو کامیڈی کا باپ سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں. اس لیے انجوائے کیا کریں, ہر چیز کو سیریسلی لینا زندگی مختصر کر دیتا ہے. جی
ٹھیک ہے حسن صاحب، جدت چونکہ آپ کی کمزوری ہے، اس لیے آپ کے لیے ایک انوکھی خبر ہے۔ لاہور شہر میں چیل گوشت کی فروخت روکنے کے لیے انتظامیہ نے حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ چیل مار کر مردہ حالت میں لانے پر 1000 روپے انعام دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اچھا بات سنو میری، بنتوں دے پیڑے پیڑے یار، اس طرح کے ہم ہیں اسی طرح کے یہ ہماری جو انتظامیہ یہ واٹ نان سینس۔ جو لوگوں کی بوٹیاں نوچ کے گدھ کھا گئے ان کے استقبال ہوتے ہیں، ان کو یہ میرے کو خدا کا خوف کرو۔ اچھا اب یہ بہت ہی احمقانہ اور خطرناک فیصلہ ہے، پلیز آپ سنجیدگی سے سنو، اور یہ ہو سکے تو اس کا کوئی کلپ شلپ جیڑا بھی محکمہ ہے نا وہ دے کسی ہیڈ نو بھیج دینا، جو بھائی عقل کر۔ یہ چین میں ایک بار یہ حرکت ہوئی تھی، موسٹ پرابلی چڑیاں مارنے کی مہم، میرا خیال ہے ماؤ کے زمانے میں چڑی مار مہم شروع ہوئی، چڑیاں مار دی، فصلیں تباہ ہو گئیں۔ ماری کس لیے گئی تھیں کہ یہ فصلوں کو یہ کھا کھو جاتی ہیں اناج، پتہ لگا کہ یہ جتنا کھاتی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ بچاتی ہیں، کیونکہ ساتھ وہ ان کیڑوں کو بھی کھاتی ہیں۔ قدرت نے، یاد رکھو، میرے اور ہمارے ان سیاست دانوں کے علاوہ کسی چیز کو فالتو پیدا نہیں کیا، ہر چیز کا استعمال ہے۔ میں نہیں جانتا لیکن آئی ایم 100% شیور چیلوں کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہوگی۔ افسوسناک خبر ہے، کراچی کے ایک اور شاپنگ مال میں آتش زدگی کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، درجنوں دکانیں اور گودام جل گئے ہیں۔ ایسی پھل جھڑیاں، یہ آگ نہیں ہے، یہ حکمرانوں کے لیے جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، جن کا ان کے لیے پھل جھڑیاں ہیں۔ یہ کیا خبر ہے، یہ جس پہ جو بیت جاتی ہے وہی جانتا ہے۔ اچھا مجھے اس طرح کی آتش زدگیوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے انتظار ہے آتش نمرود کا، آتش نمرود جس کے جواب میں کوئی ابراہیم جنم لے، جس کے بارے میں غالباً اقبال نے لکھا ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے۔ کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ یا اس سے کم مجھے دلچسپی ہے آگ سے، لیکن وہ آتش نمرود ہو، باقی لوگ پورے کا پورا معاشرہ بیسیکلی آگ کے لیے تپش یا دھواں ضروری نہیں ہوتا۔ آگ کی کئی قسمیں ہیں، برف ٹھنڈی آگ ہے، اس سے زیادہ تکلیف دہ اور بھیانک ہے، یہ یاد رکھیں۔ حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ حسن صاحب، حکومت پنجاب نے لرنر ڈرائیونگ لائسنس کی فیس 60 روپے سے بڑھا کر 1000 روپے تک کر دی ہے۔ جن افراد کے لائسنس بن چکے ہیں وہ 4 ماہ سے انتظار کر رہے ہیں اور ابھی تک لائسنس کارڈ جاری نہیں ہوئے۔ تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا۔ ہجرت کا سفر جیسے میں کہا کرتا ہوں نا، 14 اگست 1947 کو جو قافلے چلے تھے اب تک کہیں نہیں پہنچے، یہ تو لائسنس ہے۔ دیکھو ہمارے اندر بدصورتی اتنا ڈومینیٹ کر گئی ہے کہ ہم خوبصورت کام بھی بدصورت طریقے سے کرتے ہیں۔ اچھا اب جس جگہ میں رہتا ہوں اس کے قریب ہی مین کے اوپر ڈرائیونگ لائسنس کا آفس ہے، جہاں صبح سے شام تک ازدحام ہوتا ہے، میلہ لگا ہوتا ہے۔ لوگ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنا چاہتے ہیں، سسٹم ڈاؤن ہے، آپریٹرز نہیں ہیں، لائسنس کے لیے بھاری رشوت، یہ سارا گند چل رہا ہے۔ مجھے میرے اپنے بندے بتاتے ہیں آپریٹر نہیں ہے یہ وہ۔ اچھا یہ ہوا کیا ہے؟ ان اندھوں کو، ان چبلوں کو، ان ذہنی معذوروں کو، ان دولے شاہ کے چوہوں کو 75 سال میں اب ہوش آئی ہے۔ ایک خاندان جب تک وہ لونڈا کھا نہیں گیا، اور یہ 6 مہینے بعد کسی کو یاد بھی نہیں رہنا ممکن ہے کسی مہذب ملک میں۔ اس پہ کیا لگتا ہے؟ یہود و ہنود کوئی سازش کر رہے ہیں یا اس پہ کوئی پیسہ بڑا لگتا ہے؟ کیا ہے اس کو
امپوز کرنا لوگوں پہ, مسلط کرنا, ہاؤ ڈیفیکلٹ. بغیر لائسنس کے کوئی نہ ہو. اچھا آیا ہے تو جاہلوں کی طرح 60 روپے سے 1000 روپے چلے گا. ایک اور گند, لوٹ مار کا, لوگوں کا خون نچوڑنے کا ایک اور بھونڈا طریقہ. ڈرائیونگ لائسنس اگر ایک موٹر بائک پہ ہے تو وہ کیا ہے, موٹر سائیکل کی اوقات تو اب ایک سائیکل جتنی نہیں رہ گئی. وہ غریب آدمی پہلے پتہ نہیں کس طرح پیٹ کاٹ کاٹ کے موٹر بائک لیتا ہے, آپ نے 1000 روپے اس پہ یہ ڈال دیا, ٹھیک ہے چیکنگ کا کام جاری. لیکن پھر وہی بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, there is going to be no follow up. انشاءاللہ اللہ نے اگر سے زندگی دی, زیادہ نہیں سال بعد بات کریں گے. کھوتی بوڑ تھلے, یہ سنجیدہ لوگ نہیں ہیں, یہ سارے ڈنگ ٹپاؤ قسم کے نا. ہوچھے یہ کام کر لو, ایک کام کر لو. میں تو کہتا ہوں نوٹ بینک اور ووٹ بینک, 2 کام چاہیے ان کو. ان کے ذہن میں خیر ہوتا ہی نہیں, عوام کے لیے کوئی پازیٹو چیز ہوتی نہیں. یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, مال بنانے کے لیے, نوٹ بٹورنے کے لیے یا ووٹ بٹورنے کے لیے یہ سارے کے سارے کام کرتے ہیں. تو 2000% کا اضافہ لائسنس فی میں, یہ نہ کرنے والی نہ ہونے والی باتیں ہیں. 2 سال کے بعد, سال بعد کسی نے پوچھنا بھی نہیں, پھر وہی کا وہی ہوگا. گند ہے سارا, یہ ٹوپی ڈرامہ ہے, فضول ہے, فراڈ ہے. اس کی کوئی اوقات نہیں ہے, چونکہ اس کے پیچھے خلوص نہیں. اعمال کا دار و مدار کہتے ہیں نا, نیتوں پہ ہوتا ہے. جس بدبخت کوڑی حکمران کا ہر پروجیکٹ اس نقطہ نظر سے ہو کہ اس سے میں ووٹ کتنا اٹریکٹ کروں گا, اس پروجیکٹ کو میں مال بنانے کے لیے اور ووٹ بنانے کے لیے کس طرح استعمال کر سکوں گا, وہ تو ویسے ہی برکت اٹھ جاتی. چلیں. حسن صاحب, اگلی خبر بڑی الارمنگ ہے. لاہور میں نوکری کا جھانسا دیکھ کر گردہ نکالنے والے گروہ کے 3 افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں. ملزمان نوکری کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کا کہہ کر گردہ نکالتے تھے. 90 شہریوں کے گردے نکال لیے ہیں. ایک گردہ 50 لاکھ تک کا فروخت کیا جاتا ہے. اچھا دیکھو مریم, آپ یہ بات اس طرح کر رہے ہو جیسے یہ پاکستان میں پہلی بار ہوا ہے. کم از کم 7-8 بار اس خبر کو اسی انداز میں پڑھ چکا ہوں اور سن چکا ہوں. ہوتا کیا ہے, اب یہ خبر آئی ہے, پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو, اس طرح کا رولا لوڑا پڑے گا. یہ بالکل دائیں بائیں ہو کے سال 6 مہینے سارے بھول جائیں گے, پھر یہ کاروبار شروع ہو جائے گا, پھر یہ جاری رہے گا رہے گا رہے گا رہے گا. پھر 3-4 سال بعد کو اس طرح کا واقعہ ہوگا, پھر ایک کھپ پڑے گی. یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. یہ دیکھو پاکستان میں نوکری کا جھانسا دے کے گردے نکال رہے ہیں. ادھر تو پوری قوم کے گردے پھیپھڑے سارا نکل چکا ہے. یہ بھی جھانسا دے کے نا, خوشحالی کا جھانسا دے کے, ہم ملک کو یہ کر دیں گے, ہم ملک کو وہ کر دیں گے, فلانا تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. اس ہر منشور کیا ہے؟ منشور وہ ڈاکٹر ہے جو گردہ نکالتا ہے. منشور تیار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو پارٹیاں تیار کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ 90 شہریوں کے گردے. کبھی دیکھو تو صحیح, کسی کا کوئی پرسانے حال ہے, وہ ان کی تو کھوپڑیاں پنکچر کر کے بیچ میں سے مغز نکال لیتے ہیں, مغز مسالہ کھاتے ہیں. پھر پاکستان میں لوگوں کے اعضاء مکمل نہیں ہیں, اور یہ میں شاعری نہیں کر رہا. جس کا دل کرے میرے ساتھ آئے, سڑک پہ کھڑا ہو, 1 گھنٹہ آرام سے بیٹھیں گے. جو چنچیوں اور یہ اس طرح کی چیزوں پہ جو ٹھسے ہوئے ہوتے ہیں 20 لوگ, خدا کی قسم کبھی غور کرنا, آدھوں کے منہ کھلے ہوتے ہیں, بے مقصد اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں. انہیں نہیں پتا ہوتا وہ 1 وے توڑ رہا ہے ان کا وہ چنچی والا فلانا نا, منہ کھلے, پتھرائے ہوئے چہرے, پریشان حال, گم سم بیٹھے ہوتے. تو کیا ہے یہ؟ وہ ہیں جن کے اعضاء چوری ہو چکے ہیں. میں مذاق نہیں کر رہا. جس قوم کے پاس آس, امید اور خواب تک بھی باقی نہ رہ جائیں, ان کا یہ حال ہے کہ یہ نکال کے لے جاتے ہیں. اب یہ پتہ نہیں کس کس چیز کے جھانسے دے کے کیا کیا کچھ نکال کے لے جاتے ہیں. ہاں, اب چند گردوں کو رو رہا ہے, وہ بھی لے دے کے صرف 90. کچھ نہیں, یہ روٹین کی خبر ہے آپ کی. بیکاز آف یور ایج آپ کو لگتا ہے یہ بڑی کو توپ چل گئی ہے. کچھ نہیں, یہ کسی سینئر سے پوچھنا, برسوں سے یہ پاکستان میں یہ کاروبار چل رہا ہے.
جی ٹھیک ہے صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ۔ ویلکم بیک۔ حسن صاحب، ایف آئی اے نے ملتان ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے بھیک مانگنے کے لیے سعودی عرب جانے والے 9 مسافروں کو پکڑ لیا۔ یہ اپنے حکمرانوں کو بھی پکڑو، وہ بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں، سوٹ شوٹ کھڑک رہے ہوتے ہیں، ٹائیاں لگی ہوتی ہیں، معزز پوز کر رہے ہوتے ہیں خود کو، پروٹوکول کے ساتھ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، یہ ہے وہ، ہاتھ ہلاتے ہیں عوام کو دیکھ کے، تو ان کو بھی پکڑو۔ یار یہ ایک مزہ کا خیز قسم کا معاشرہ ہے، حیرت انگیز۔ یعنی وہ بھیک ماڑا موٹا مانگنے والے مانگتے، وہ آپ نے 9 پکڑ لیے ہیں، جو لوگ 9 گزے پھرتے ہیں، اچھا جن کے بارے میں وہ سوشل میڈیا پہ باتیں بھی چلتی ہیں، لوگ ذلیل بھی کرتے ہیں، ڈھیٹ بغیرت، میں بھیک مانگنے نہیں آیا، میں یہ نہیں مانگنے آیا، لیکن میں کیا کروں گی، بڑی مجبوری ہے جی، ہم نے تھوڑی سی کوئی اور جائیداد خریدنی ہے جی، ابھی یورپ میں، اور یہ سارا، اس میں کون سی نئی بات ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جہاں مقبرے مزار ہوتے ہیں وہاں بھکاری ہوتے ہیں، یہ لازمی ہے۔ جہاں یہ ہوں گے اس طرح کے، وہاں ہوں گے یہ گداگری، اور ماشاءاللہ ہماری تو پہچان ہے، اور مجھے اس بات کا سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے ان کو پہچانا کیسے ہوگا۔ وہ شلوار کرتا وغیرہ پا کے جس طرح عمرہ کرن کوئی مڈل کلاس کا بندہ جانا ہے، وہ ایسے ہی جاتے ہوں گے، پتہ نہیں انہوں نے کیسے پہچانا ہے، یا ان کو کاروائی ڈالی ہے انہوں نے۔ ان پہ نوحہ پڑھنے کے بجائے وہ شہباز شریف کا بیان ریکارڈ پہ ہے، میں آیا ہوں، آپ سمجھتے ہیں مانگنے آیا ہوں، مجبوری ہے، فلاں ہے ٹمکان۔ تو اگر ملک کی سطح پہ بھیک مانگنا جائز ہی نہیں ہے، پرائیڈ بھی ہے، فخر بھی کرتے ہیں کہ جی اتنا دے رہے ہیں، اتنا رہا ہے، تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوا کرو، نارمل ہے، وے آف لائف ہے ہمارے۔ حسن صاحب، ریحام خان کا کہنا ہے کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی سیاسی نیریٹو کرافٹنگ کے ماہر ہیں۔ یار یہ بالکل ہی ہمیں، مجھے ایک بات کا مجھے رنج ہے، ملال ہے مجھے تھوڑا سا، کہ وہ عائشہ گلہ لئی، وہ ایک بھی حاجرہ تازہ پیشکش ہے، یہ ریحام خان کبھی سنا جمائمہ کے؟ حالانکہ جمائمہ کے ساتھ صحیح معنوں میں ترا ہوا ہے، اس کو اسٹیٹ نے بھی ذلیل کیا تھا، یاد ہے؟ پتہ نہیں وہ کون سی کہ جی ٹائلوں کی اسمگلنگ، شدے مجال ہے کبھی پاکستان کے بارے میں، یا عمران کو چھوڑو، پاکستان کے بارے میں، پاکستانیوں کے بارے میں، شی اسٹل ایز اے سافٹ کارنر۔ لیکن یہ کس نسل کی آئٹمز ہیں؟ اچھا باقی رہ گیا نیریٹو، تو نیریٹو نہیں ہے دنیا میں۔ وہ جو سیف صاحب نے کہا تھا نا، کوئی بات نئی بات نہیں، سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے۔ سیف دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں، وہ صرف انداز بیاں بات، نیا نیریٹو آپ نے کیا لے کے آنا ہے بھائی، مجھے سمجھائیں ذرا۔ پیغمبروں کے بعد کون سا نیریٹو، اسپیشلی میں سیاست کے حوالے سے بات کروں، کون سا نیریٹو ہو سکتا ہے بتائیں؟ نہیں، جو بندہ اچھا لگے وہ دی ہر شاہی تو چنگی لگن لگ پی ہے، پاویں کئی کھچا ماردا ہے۔ تو اس لیے یہ جمامہ والی کلاس ہے نہیں ہے، یہ ریحام خانے ہیں اور آجرائیں ہیں اور گلے لالیاں، یا پتہ نہیں لالا پتہ نہیں کیا ہے، یہ ان کا عمران خان کا مسئلہ ہے۔ عمران خان ان کو گھر انوائٹ کرنے گیا تھا، تو بس کرو یار، دفع کرو، مٹی پاؤ۔ شجاعت صاحب دی گل سن لو، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہندے ہوندے مٹی پاؤ۔ حسن صاحب، سینیٹر مشاہد حسین کا کہنا ہے کہ طاقت کا توازن مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہونے پر امریکہ کو تکلیف ہے، چین اپنے پرانے دوستوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ مشاہد بہت پڑھا لکھا ذہین آدمی ہے، لیکن یہ دونوں باتیں کافی مطلب ان میں جھول ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے سم تھنگ لائک دس، چین اپنے پرانے دوستوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ اس کی وجہ ہے اس دنیا میں، آج کی دنیا میں دوستیاں ووستیاں نہیں ہوتی، یہ کبھی بھی نہیں ہوتی تھیں، یہ یاد رکھنا۔ یہ باپ بیٹوں کے درمیان نہیں ہوتا، دوستوں کو کبھی نہیں بھولتا، یہ ٹپکل ایک سودا ہے، یہ نہیں بکتا۔ جن میں تھوڑی سی بھی عقل ہے وہ نہیں اس کو خریدیں گے۔ اچھا،
باقی جہاں تک تعلق ہے کہ امریکہ کو تکلیف ہے تو ہونی چاہیے. اگر طاقت جس کے ہاتھ سے دوسرے کے ہاتھ میں منتقل ہو رہی ہے تو اس کو یہ ایک نیچرل بات ہے. اختیارات یا طاقت یا انفلوئنس یا لیڈرشپ دنیا کی اگر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جا رہی ہے تو جس ہاتھ سے نکل رہی ہے اس کو ظاہر ہے وہ اس پہ بھنگڑے نہ لے گا, اس کو تکلیف ہوگی. وہ کوشش کریں گے اس پروسیس کو ریٹارڈ کرنے کی. تو امریکہ وہ کوشش کر رہا ہے, کرے گا, کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے. دونوں باتیں فطری ہیں. ایک تو اس کھیل میں دوستی نہیں ہوتی, فضول بات قطعاً نہیں ہوتی. پوری انسانی تاریخ بھری پڑی ہے. سو چین فلانا یہ اس طرح نہ کیا کریں, لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں. ویسے ہی جذباتی لوگ ہیں, بنے بنائے بیوقوف ہیں, ہمیں مزید بیوقوف نہ بنائیں. دوسری بات کہ یہ بات درست ہے کہ طاقت کا توازن مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو رہا ہے, ہو رہا ہے. مشاہد نے بقول آپ کے, مجھے نہیں پتا, ہونے پر غلط ہے, ہو رہا ہے. فرق ہے دونوں میں, ابھی ہوا نہیں. پروسیس جاری ہے کہ طاقت کا توازن مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہونے کا پروسیس جاری ہے, اور یہ پروسیس ایکسلریٹ ہو رہا ہے. یعنی رفتار میں اس کے تیزی آ رہی ہے, سنو بالنگ جاری ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا لب اور کپ کے درمیان سلپ, بہت ساری سلپس ہیں, لبوں اور پیالوں میں بہت سا فاصلہ ہے. اور ایک بات پاکستانی یاد رکھ لیں, مشاہد صاحب کو تو پتہ ہی ہوگا, انہوں نے تو روارہ بھی میں ایک بات کر دی. جو سپر پاور ہے, میں کروڈ لفظ استعمال کر رہا ہوں, عام فہم ہے, سب کو سمجھ آ جائے گا. سپر پاور یاد رکھنا, ہزاروں میل دور بھی بیٹھی ہو نا تو وہ مان نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اگر نیکسٹ ڈور ہو تو اس کا تصور کر لو, ہم نہیں ہوں گے. اگر یہ ہو گیا اس کے نتائج بتاؤں تو چیخیں نکل جائیں گی. اور تم تو یہاں بیٹھے آدھے امریکن ہو, تمہاری اولادیں جنہوں نے کل یہ مستقبل سنبھالنا ہے, یہ بھوکے ننگے دور افتادہ بسیاں بیٹھے, انہوں نے تو نہیں یہ جڑے ہائی پروفائل سکولوں بچے پڑھ دے, جینا پٹیاں یہ تو فلانا ٹمکانا تھی, یہ تو وہ ان کا وہ یہ جو ایڈ چل رہے ہیں آپ کے ٹی وی پہ, یہ جنریشن ٹیک اوور کرے گی جو پاکستان کو. ہائی گرلز کیا, دوسرا کیا, یہ میری اسکن کا گلو, ہوش کرو. یہ ایسے ایکلپس ہوگا سارا کچھ, ایسے. پاکستانی کلچر آج سے 50 سال بعد پہچانا نہیں جائے گا, یہ دعویٰ ہے میرا, سنبھال کے رکھ لو. ٹھیک ہے, پہچانے نہیں جاؤ گے. بھولیے شکلیں, چال ڈھال, بولی شولی جیسے آج انگریزی کا کریز ہے, کل ہمیں چینیاں بولتے پھرو گے اور پھر خوراکیں سارا دیکھتے جاؤ. جی حسن صاحب, جذباتی نا ہمیں دوستوں کا نہیں بھولتا. ٹھیک ہے, پروگرام کا لاسٹ منٹ ہے, اینی لاسٹ کمنٹ, شیئر, کالا کال, کسی خبر, کالم پر تبصرہ, کسی ویور سے سوال یا کوئی بھی اپنا خیال شیئر کرنا چاہیں, 100% یور منٹ. میں اچھا جی, اچھا اس میں میرا ایک شعر سن لیں. آئی واز ناٹ ویری پریپیئرڈ. میرا ایک ذاتی شعر سن لیں اس بہانے. افسوس میں نے اس کی یہ بات بھی نہ مانی, افسوس میں نے اس کی یہ بات بھی نہ مانی, اس نے مجھے کہا تھا اپنا خیال رکھنا. واہ تھینک یو. واہ, لاجواب. ٹھیک ہے سر صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.